बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऊंची आवाज़ में कर देते ताकि सारों को आवाज़ आ रही थी। हमारा जो प्रोग्राम है वो है नूर किरदार, और नूर किरदार का मकसद क्या है कि हमने सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है, अपने अखलाक को बेहतर करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि हमारा अखलाक देखकर बाकी लोग भी अपने अखलाक को बेहतर करें। आज गालबन हमारे इस प्रोग्राम का तीसरा सेशन है, और 3 माह हो चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम को, इस सिलसिले को चले हुए। हमारा मकसद क्या है कि हम सबसे पहले अपने अखलाक को बेहतर करेंगे, और उसके बाद हम आगे कोशिश करेंगे कि एक टीम बनाए, एक नूर किरदार, जिसका स्लोगन क्या है, हमसे है अखलाक का आगाज़। यानी कि हम अपने आप से अखलाक का आगाज़ करेंगे, और इंशाल्लाह हमें देखकर और लोग भी अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है, 3 टॉपिक हमने रखे थे। एक टॉपिक पे तो मैम ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, बड़ी अच्छी बातें की, यकीनन आपको फ़ायदा हुआ होगा। समझ आई आप लोगों को? शाबाश। कोशिश कीजिएगा, ज़बान हिलाइएगा, ज़बान से मतलब बोलिएगा। आज जो मेरे से में टॉपिक आया, 30 मिनट का टाइम मुझे दिया गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह 30 मिनट के अंदर अंदर इसको वाइंड अप करें। 15 से 20 मिनट तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोलूं, और उसके बाद 10 मिनट में आपको दूंगा क्वेश्चंस के लिए, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। 2 टॉपिक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। एक तो गुस्सा, और दूसरा था ज़ुबान पर काबू। ज़ुबान पर काबू कैसे डालना है, और गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। और सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि गुस्सा है क्या चीज़, गुस्सा है क्या, गुस्सा आता क्यों है, गुस्सा आने की वजह क्या है। गुस्सा एक फितरी अमल है, किसी भी इंसान, किसी भी जानदार को कह सकते हैं हम कि गुस्सा आ सकता है। गुस्सा आने की कुछ वजूहात होती हैं। पहली वजह आप ये समझ लें कि आपकी कोई बात नहीं मानी गई, तब आपको गुस्सा आएगा, या किसी गलत फैसले पर आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि गुस्सा फितरी है ना। अगर आपने कोई गलत काम होते हुए देखा, आपको गुस्सा आ जाएगा, या आपके अगेंस्ट कोई बंदा जा रहा है, गुस्सा आ जाएगा। फर्ज करे कोई बंदा मुझे कहता है तुम झूठे हो, मुझे फौरन गुस्सा आ जाएगा कि मैं झूठा गया, क्योंकि मेरी अना का मसला भी आ गया। अना के अगेंस्ट कोई बात होगी तो गुस्सा आ जाएगा। अब जब गुस्सा आ जाता है तो इसके नुकसानात क्या होते हैं? गुस्से के नुकसानात ये होते हैं कि गुस्से में इंसान को ये पता नहीं चलता कि वो क्या करने जा रहा है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिस वक्त गुस्सा आ जाए तो इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये बड़े बड़े लोग कहते हैं, बड़े बड़े उलमा इकराम कहते हैं, हमारा इस्लाम भी कहता है कि जिस वक्त गुस्सा आ जाता है तो उस वक्त इंसान जो है वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाता है, महरूम हो जाता है। उसे ये समझने लगता कि वो क्या करने जा रहा है। इसलिए नशे से भी मना फरमाया गया और गुस्से से भी मना फरमाया गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हैं और अहादीस भी हैं, उस पर बाकायदा तौर पे ये बताया गया। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, कुछ बातें हमारी अगर गलत हो या हम गलत बयान कर दें तो देखने वाले जो हैं वो हमारी इस्लाह कर सकते हैं, और इस्लाह भी करें, ताकि इस्लाह करने से हम अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। कि गुस्सा जो है वो आग की तरह है, और शैतान जो है वो आग से बने हुए हैं। तो गुस्सा तब भी आएगा, जब गुस्सा आएगा तो हमारे ऊपर कौन गालिब हो जाएगा? शैतान गालिब हो जाएगा। जब शैतान गालिब हो जाएगा, शैतान तो कभी भी इंसान की भलाई नहीं चाहता, कभी भी भलाई नहीं चाहेगा ना। शैतान ने वही चाहना है जो इंसान के अगेंस्ट जाएगा। तो गुस्सा जब आ जाएगा तो हमारे सोचने में ये भी तो आएगा कि अगर गुस्सा आ जाए तो हमें करना क्या चाहिए, गुस्से से हम बच कैसे सकते हैं। गुस्से आने की वजूहत तो आपको पता चल गई ना। अब गुस्से से बचा कैसे जा सकता है? हमारा दूसरा टॉपिक क्या था? जुबान पर काबू। अगर हम जुबान पर काबू डालते हैं ना, काबू पा लेते हैं, तो गुस्से पे भी काबू पा लेंगे। जुबान मतलब है कि सुने। हमें जो बुजुर्ग बताते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने कामयाब होना है तो आप अपने कान खोल के रखें, अपनी आंखें खोल के रखें, और अपनी जुबान को बंद कर लें। जब आपके पास इल्म ज़्यादा आ जाएगा
تو آپ کا جو بولنے کا انداز ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. آپ کم بولیں گے لیکن پر اثر بولیں گے. زیادہ بولنا اتنا اہم نہیں ہے, اچھا بولنا اہم ہے. تو اسی طرح زبان پہ قابو پانے کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سننے کی. جو زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اس کے پاس زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہوگا. اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی کہ غصہ جو ہے اگر آ جائے تو غصے سے بچنا کیسے ہے, غصے کا طریقہ کار کیا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے غصے سے. غصے کے کچھ لمحات ہوتے ہیں, کچھ ایسے لمحات ہیں جس دوران غصہ آتا ہے. تو غصے کے جو لمحات ہیں وہ شروع کے 10 سے 15 سیکنڈ یہ شدید قسم کے ہیں. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پہ پردہ پڑ سکتا ہے. اگر آپ وہ 15 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ گزار لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے. پھر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ آپ یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کر دیا تو غلط ہو جائے گا, ایسا کر دیا تو ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے منع کیا گیا کہ خوشی, شدید خوشی میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور شدید غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں. جب بہت زیادہ خوشی ہوگی تو آپ کہتے ہیں جی کہ جاؤ جی میں آپ کو یہ انعام دے دوں گا, بعد میں پتہ چلتا جی ہے ہی کوئی نہیں کچھ. اور جب غصے میں بندہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیتا ہے پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا غصے سے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سے کسی بڑے کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہیں تو کیا ہوگا, احترام کا جو دائرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا کیا ہوگا, ان کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے اس میں دوری آ جائے گی. استاد شاگرد ہے, ماں باپ ہے, بہن بھائی ہیں, انکل ہیں, رشتہ دار ہیں, کوئی بھی ہیں, جب آپ ان کے ساتھ غصے سے پیش آئیں گے تو آپ کا رشتہ آٹومیٹیکلی ان سے ختم ہو جائے گا. وہ آپ سے بات نہیں کریں گے, پھر چاہے آپ بعد میں معافیا مانگتے رہیں. اگر ایک بڑی محفل میں آپ بزرگوں کے سامنے کسی ایک بندے کے خلاف اس طرح غصے سے بات کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ جتنا مرضی معافی تلافی کرتے رہیں, کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو غلط فیصلے کروا دیتا ہے. پھر بعد میں اس کو بحال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. بہت سارے بڑے دل والے انسان ہیں جو معاف کرتے ہیں, معاف کرنے کے بعد وہ اس چیز کو بھول بھی جاتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جسم پہ لگی ہوئی چپیڑ کا نشان ختم ہو جاتا ہے, لیکن زبان سے لگی ہوئی جو نشان ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے, جو مرضی ہو جائے وہ ذرا کم ختم ہوتا ہے. یہاں ہم کچھ ٹاپک جو ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں کہ غصہ کیا ہے, فطری جذبہ ہے, اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی, اس پہ کچھ وجوہات ہیں وہ میں نے لکھی ہوئی ہیں جی کہ قابو کیسے پانا ہے, اسلامی طریقہ کار کیا ہے کہ غصے پہ ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں, اسلامی طریقہ کار کے حوالے سے بھی اور جینون اور نارمل طریقہ کار سے بھی نا. ویسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو 10 سے 15 سیکنڈ آپ خاموش ہو جائیں, کچھ نہ بولیں. اگر آپ خاموش نہیں ہو سکتے تو دل میں 10 تک گنتی گن لیں, خاموشی سے دل کے اندر گنتی گنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے. اسلامی طریقہ کار کیا ہے, پانی پی لیں. میں بھی پانی پی لیتا ہوں ذرا, پانی پی لیں. سنت طریقہ ہے کہ پانی پی لیں. وضو کر لیں, کہتے جی غصہ آ گیا اور پانی آگ کو بجھاتا ہے, تو اگر وضو کر لیں گے پھر غصہ کم ہوگا. جگہ تبدیل کر لیں, جگہ تبدیل کر لیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ. کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اب یہ وہ طریقہ کار ہے جن سے غصے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اس میں غصے کے حوالے سے ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھ جائیں. اگر ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی بھی بات کہہ دے ہم اسے معاف کر دیں تو پھر غصے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ہم آرام آرام سے غصے پہ اس طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. قرآن پاک کی تسبیح کوئی آیت لے لیتے ہیں, کوئی ایسی تسبیح لے لیتے ہیں جیسے سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں جو تسبیح میں پڑھتے ہیں. اگر ان میں سے کسی چیز کا ورد کر لیں, یا سب سے بہترین حل کیا ہے کہ اگر آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو خود بخود ساری چیز لیول پہ آ جائے گی. درود شریف بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے, اور درود شریف آپ سورہ رحمان کی جو
آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ورد کر لیں. جب آپ ان چیزوں کا ورد کرنا شروع کر دیں گے تو غصہ آٹومیٹیکلی کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو غصے پہ قابو پانے کے جو طریقے ہیں وہ تقریباً سمجھ آ گئے ہوں گے. اچھا، اب آپ ایک اور چیز بھی سوچ سکتے ہیں، کچھ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا جذباتی ہے، اسے بڑا غصہ آ جاتا ہے. اب جذبات اور غصہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جذبہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جذباتی ہونا ایک الگ چیز ہے، غصے میں آنا ایک الگ چیز ہے. جذباتی ہونا ایک نظریے سے اچھا بھی ہے. کسی جذبے کے تحت آپ کو غصہ آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس غصے کو ہم اس نارمل غصے کے ساتھ نہیں لیں گے. جذباتی یہ ہے کہ مذہبی لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. کوئی بندہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ جذباتی ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. اپنا حق لینے کے لیے آپ جذباتی ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ نے اپنا حق لینا کیسے ہے، اس کو آپ تحمل کے ساتھ سوچیں. ہاں جی، یہ اسی پہ میں بات کرتا کہ غصہ بیسیکلی غصہ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے. مطلب فرض کریں جذبات جو ہے نا وہ ایک حق پر منحصر ہیں کہ آپ جذباتی تب ہوں گے جب کوئی غلط بات آپ دیکھیں گے سنیں گے تب ہوں گے. لیکن غصہ کیا ہے، غصے میں یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی بات نہیں مانے گا تب بھی آپ کو غصہ آ جائے گا. ہے نا، غصہ مطلب کہ لازمی نہیں ہے کہ حق پہ غصہ آئے. غصہ اس پہ اگر فرض کرے ایک فیملی میں جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور جرگے میں ایک بندے کے ذمہ لگا دیا کہ اس نے فیصلہ کرنا، اس نے حق پہ فیصلہ نہیں کیا، جس کے خلاف فیصلہ آیا وہ غصے میں آ جائے گا. یا پھر جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ کہتا ہے میں فیصلہ نہیں مانتا، تو جو جرگہ کر رہا ہوگا اس کو غصہ آ جائے گا، میری بات نہیں مانی. اگر کوئی بندہ کسی کو منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو وہ اگر وہ بات نہیں مانے گا تو غصہ آ جائے گا. تو یہ غصہ ایک الگ چیز ہے. جذبات جو ہے وہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جذبات پازیٹیو ہے، جذباتی ہونا چاہیے انسان کو. لیکن جب بندہ جذباتی ہو جائے اور اس پہ غصہ غالب نہیں ہونا چاہیے. جذباتی اس بات سے بندہ ہو سکتا ہے نہیں جی مجھے آپ کی اس بات سے، میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اس سے آگے آپ نے غصے کا اظہار نہیں کرنا. تو یہ غصہ اور جذبات جو ہے یہ دونوں الگ الگ ٹریک پہ ہیں. تو جذبات جو ہیں وہ آپ کو کسی بھی غلط کام کے خلاف اکسائیں گے، آپ کے جذبات کو ابھاریں گے. لیکن جذبات کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے سیاسی طور پہ جذبات کو ابھارا جاتا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جذبات آپ کو، میرے نظریے کے مطابق جذبات آپ کو پازیٹیو وجہ سے ہی آئیں گے. اگر کوئی مجھ سے سینئر بندہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں تو کامنٹس میں تفصیل سے بتا دیں، انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بات چل رہی ہے اس بات کو میرے مطابق جو ٹاپک میں نے رکھا تھا اس کو میں نے اپنے طور پہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ کویسچن کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ مجھے ٹائم بھی بتاتے جائیے گا، اگر کوئی بندہ کویسچن کرنا چاہتا ہے تو ساتھ ساتھ کویسچن کر سکتا ہے تاکہ ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا غصہ مکمل ختم کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی عادت ہے، اس کو آپ آہستہ 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 ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں اسلام سے پہلے شراب پینا عام تھا، لیکن جب حکم ہوا تو ساروں نے، بڑے بڑے کہتے ہیں جو مرتبان تھے، بڑے بڑے برتن تھے، وہ سارے توڑ دیے، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا. بری عادت ختم ہوگی. جس طرح عادت کو ختم کیا جا سکتا ہے اس طرح غصے کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. یہ ایک حکمت ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. جیسے کہ اسلامی نقطہ نظر ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ پانی پی لیں، وضو کر لیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، مثبت چیز سوچنا شروع کر لیں، آپ تسبیح کرنا شروع کر لیں. جب آپ یہ چیزیں کرنا شروع کر لیں گے تو پھر آہستہ 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 غصہ ختم ہو جائے گا. لیکن غصہ مطلب کہ مکمل غصہ ختم ہو جانے سے مراد یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو اچھی چیز پہ بھی غصہ نہ آئے. اگر مطلب کہ دشمنی ہے کسی کی یا اسلام مخالف کوئی بات کر رہا ہے تو غصہ نہ آئے. غصہ آئے، ضرور آئے. غصہ ختم نہیں ہونا چاہیے، غصہ آنا چاہیے. لیکن غصہ آتے وقت جو فیصلہ ہوتا ہے نا، اس فیصلے پہ قابو ڈالنا ہے آپ نے، کہ فیصلہ جو ہے وہ غصے میں نہیں کرنا، کیونکہ ایک فطری عمل ہے، اس کو ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے
اور غصے میں فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لینا ہے, ٹائم لے کے پھر تحمل مزاجی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے تاکہ آپ کا فیصلہ جو ہے حقیقت پر مبنی ہو. غلط ہوگا. بالکل انہوں نے بات کی کہ جب سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے ہمارے اس سلسلے کو, اور ہم پہلی دفعہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی کسی بھی پروگرام کی. تو جب کبھی غصہ آ جاتا ہے تو کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں پر اگر آپ قابو پا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیگیٹو اور پازیٹیو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ بعض اوقات دیکھیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے نا تو آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے اس طرح نہیں کرنا, آپ کہتے ہیں دیکھیں گے جو ہوتا ہے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس وقت انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہوگا. تو اس لیے کم سے کم 10 سے 15 سیکنڈ خاموشی اختیار کریں, ریلیکس ہو جائیں بالکل, تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جی کوئی بندہ بولے گا, سوال کرے گا؟ جی جی ہاں بالکل بالکل متاثر کرتا ہے. غصہ انسان کے رشتوں کو بہت حد تک متاثر کرتا ہے. دیکھیں ہم نے جیسے بات کی کہ فرض کریں ہم بہن بھائی آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں کسی بات پہ غصہ آ گیا اور ہم نے ان سے قطع طلب کر لیا ہے. اور بعض اوقات تو ایسے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے جو سالوں سالوں بولتے ہی نہیں ہیں, بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ غصے میں کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا کہ آپ کے رشتے جو ہیں ان پر اثر پڑے گا. ہم اپنے کسی بزرگ کے ساتھ, کسی بڑے کے ساتھ یا کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. جیسے فرض کریں 2 بھائی ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, والد صاحب کی جداد ہے, لڑائی ہو جاتی ہے اور بیچ میں دیوار کھینچ دیتے ہیں, ختم ہو گیا رشتہ. ٹھیک ہے نا, تو فرق ضرور پڑے گا. رشتہ غصے میں جو غلط فیصلہ ہوگا اس میں ہمارے رشتوں میں بہت فرق پڑے گا. جی اچھا, اس پوائنٹ کو ہم لیتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو بات آپ نے کی اس میں یہ ہے کہ انا بھی آڑے آ جاتی ہے, تو غصہ آتا ہی انا کی وجہ سے ہے. انا کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے نا, میری بات کو اگنور کیا گیا. غصہ تو زیادہ آتا ہی انا کی وجہ سے ہے. میں نے اس کو ایسا کہا تھا, اس نے نہیں مانا, میرے فیصلے کو نہیں مانا, تو یہ غصہ اس نے کرا, یا مجھے نیچے دکھایا ہے, میری بےعزتی کی ہے اس نے, تو یہ انا کی وجہ سے ہی آتا ہے. تو جس وقت آپ یا ہم غصے کے بعد ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے, تو ہمیں فوراً رجوع کر لینا چاہیے, ہمیں معذرت کر لینی چاہیے, ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا. معافی مانگنے سے یہ ہوگا کہ اصلاح ہو جائے گی, معاملہ ختم ہو جائے گا, رفع دفع ہو جائے گا, اس میں بہتری آ جائے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ انا جو ہے سب سے پہلے قابو بھی انا پہ ہی ڈالنا چاہیے. میں جو ہے اپنے انسان کے اندر کی جو میں انا اس کو ختم کرنا چاہیے. جب ہم اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ باقی کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہاں جی, بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے. کہا جی غصے میں جگہ کیوں چینج کرنی چاہیے. دیکھیں کچھ لمحات ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو جب آپ نا کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے, یہ تو سنا آپ نے, حرکت میں برکت ہے. پھر اس کے علاوہ نا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہجرت کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ سفر, ہاں جی سفر جو ہے وسیلہ سفر ہے, کہ آپ سفر کریں گے تو تب بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا, ہجرت کریں گے آپ تب بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو آپ اس کو چھوٹی سی ہجرت سمجھ لیں, آپ ایک جگہ کو چینج کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا سائنسی طور پہ کیا کہتے ہیں کہ ہارمونز ہمارے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم جگہ کو چینج کرتے ہیں تو اس سے بھی
فرق پڑتا ہے. تو اس لیے ہے کہ جب آپ کسی جگہ کو چینج کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں شیاطین موجود ہوں زیادہ مقدار میں اور ان کے ہارمونز آپ کے اوپر ہیوی ہو رہے ہوں. آپ جگہ تبدیل کریں گے تو فرق پڑ جائے گا. تو اس طرح کی جگہ تبدیل کرنا جو ہے نا کافی بہتر ہے. غصے میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو آپ لیٹ جائیں, یا آپ جگہ تبدیل کر لیں, وضو کر لیں, یہ چیزیں بہتر. جی جی ایسا بھی ہے نا کہ ابھی آپ ایک جگہ پہ ہیں جہاں پہ مطلب ایسا ماحول کریٹ ہوا ہے کہ اس کا آپ کو بس آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے اس پہ, اور ادھر پھر سارے لوگ بول رہے ہیں آپ پہ, تو پھر آپ پہ کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے. گڈ. تو آپ ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے اسکپ کر جائیں, تو پھر یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس ماحول سے تھوڑا سا ہٹ جائیں. جی جی, یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ بعض اوقات غصہ دلایا جاتا ہے. بعض اوقات غصہ دلایا بھی جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں تمہاری بات نہیں مانی ہے, تم خاندان کے سب سے بڑے ہو, تمہاری بات نہیں مانی. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہے کہ جب غصہ دلایا جاتا ہے تو آپ اس جگہ کو موو کریں گے وہاں سے, اور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں. سب سے اچھا فیصلہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑیں گے. جب اکیلے رہیں گے آپ سوچیں گے, اور اس کے بعد آپ کو اپنے آپ میں پتہ چلے گا کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں. پھر آہستہ 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 وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ غصے کو کم کرنے کے لیے واسط سے تو یہ بھی ایک اور طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا, یہ نا اگلے بندے کے غصے کو کم کرنے کے لیے ہم اپنے غصے کی بات کر رہے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ ایک اور رتبہ جو ہے بڑوں کا, وہ ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے والد صاحب, ہمارے انکل, چچا, ماموں, تایا, ابو, سر, جو بھی بڑے ہیں, وہ ہم پر غصہ کر رہے ہیں تو پھر ہم جگہ تبدیل نہیں کریں گے. پھر ہم ساتھ تسلیم خم کر کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. جب کوئی بڑا ہمیں ڈانٹ رہا ہوگا یا ہم پر غصہ نکال رہا ہوگا تو ہم تسلیم کریں گے, ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. ہم نے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا, چاہے وہ ہمیں 2-4 جوتے لگا لیں, چاہے ہمیں چپیڑے مار لیں, وہاں آپ بیٹھیں گے. کوئی بڑا بندہ آپ کو اٹھا کے سائڈ پہ لے کے جاتا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. آپ نے خود نہیں اٹھنا. یہ ان کے غصے پہ اپنا غصہ ہیوی نہیں کرنا. ان غصہ کرے تو بولتے رہنا, آپ اٹھ کے چلے جائیں. یہ بھی ایک غصے کی صنف ہے کہ آپ ان کا غصہ برداشت نہیں کر رہے اور غصے میں آ کے آپ اٹھ کے چلے گئے. ایسا نہیں ہوگا. آپ نے ان کا غصہ برداشت کرنا. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ جگہ تبدیل کریں گے, آپ جائیں گے کسی دوسری جگہ پہ. ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال کوئی؟ جی جی اس میں نا ایک چیز کو ایڈ کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے فلاں بندہ ہے تو بہت اچھا ہے, دل کا بہت اچھا ہے, زبان کا بہت کڑا ہے, غصے کا بڑا تیز ہے. فلاں بندہ جو ہے نا مخلص بہت ہے, وہ ایسا ہے لیکن مخلص بہت ہے. دیکھیں دنیا میں 2 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایک نیت ہے, دوسرا کیا ہے؟ عمل ہے. ایک نیت ہے, دوسرا کیا ہے؟ عمل ہے. نیت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں جی جی, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, عمل جو ہے وہ انسان کے لیے ہے. انسان نے دوسرے انسان کو تب پرکھنا ہے جب وہ عمل کر رہا ہوگا. اگر وہ غصہ کر رہا ہے, بیجا غصہ کر رہا ہے, آپ کے خلاف غلط بات کر رہا ہے, آپ کے منہ پہ غلط بات کر رہا ہے, تو وہ اس کا اثر پڑے گا. اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسا. میں اگر کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں, کوئی مطلب ہے کہ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کڑوی ہوتی ہیں, بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہیں. آپ نے وہ کڑوی باتیں نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ دل کا بہت اچھا ہے اور زبان کا کڑوا ہے, اس چیز کو نہیں ماننا. یہ چیزیں غلط ہیں, بالکل غلط ہیں. مخلص انسان وہی ہوگا جو آپ کے اچھے اور برے کا آپ کو بتائے گا, محلے والوں کو نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے. دیکھا ایک بڑی محفل ہے, اس محفل میں بندہ کہتا ہے تو ہے ہی چول, بعد میں پتہ چلے نہیں یار دل کا بہت اچھا ہے, اس لیے نہیں کہہ رہا تھا, وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ چلو جی بھئی یہ کیا بات ہوئی, اگلے بندے کا دل ٹوٹ گیا ہے اور آپ کہہ رہے جی کہ دل کا بڑا اچھا بندہ ہے. دل کا اچھا ہے تو وہ دل تک پہنچے نا. نیت کا جو فیصلہ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے کسی کا بھی, کسی بندے کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے عمل کو دیکھنا ہے کہ وہ عمل کیسا کر رہا ہے. ہم عمل دیکھیں گے اور عمل پہ ہی فیصلہ کریں گے, ہم نے اس پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی زبان کو پولائٹ رکھنا ہے, آپ
اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بابا اشفاق صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا، زاویہ کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، مفہوم آگے پیچھے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ دو دوست آپس میں بحث کر رہے ہیں اور بحث میں ایک دوسرے کا مقابلہ چل رہا ہے، اور جو ایک دوست ہے یا آپ ہیں، آپ کے پاس ایک ایسی دلیل آ گئی ہے، ایک ایسی بات آ گئی ہے کہ آپ محفل میں اس کے خلاف بات کریں گے، اسے بتائیں گے کہ تم اس پوائنٹ پہ غلط ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بولتی بند ہو جائے، وہ آپ کا جواب نہ دے سکے. لیکن عمل کا تقاضا یہ ہے یا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں خاموشی اختیار کر لیں، وہ والا پوائنٹ جو ہے اس کو حذف کر لیں اور اس بات کو چھوڑ دیں، دوست کو نہ جانے دیں. کہ کڑوی بات ہے نا، کڑوی بات آپ کہیں گے ناراضگی پڑ جائے گی. آپ کوشش کریں کہ وہ بات نہ کریں تاکہ دوستی قائم رہے، رشتہ قائم رہے. جی کوئی اور پوائنٹ؟ ہائے 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 ہائے. اگر ہر انسان اپنے غصے پر قابو پا لے تو دیکھیں، جو غصہ ہے وہ پورے نظام کا حصہ تو نہیں ہے. غصہ دو طرح کا نا. غصہ دیکھو، ایک قابو پانے کی بات جو ہے نا، وہ میں آپ کو اس پہ کرتا ہوں. ایک حکمران کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے لان تان کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، اور مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، لیکن میں اس پہ غصہ نہیں نکال رہا، نکال نہیں سکتا. اور ایک مجھ سے جونیئر مجھ پہ تھوڑا سا غصہ کرتا ہے اور میں اس کے اوپر بھڑک کے غصہ کرتا ہوں، تو غصے کی کیٹیگری آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ ہر انسان اگر غصے پہ قابو پا لیتا ہے تو یقیناً ایک پر اثر معاشرہ بن جائے گا، ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جس میں لوگ ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے، برداشت کریں گے. جب وہ سنیں گے، برداشت، غصہ تو نہیں ہوگا، پھر برداشت بھی ہوگی نا، پھر برداشت کریں گے، پھر ہم اچھے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، پھر تحمل مزاجی آ جائے گی. ہمارے پاکستان میں ایک ایسا گاؤں ہے، گاؤں کا نام مجھے نہیں پتا، میں اس دن اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جہاں عرصے دراز سے لڑائی نہیں ہوئی، جہاں سگریٹ بیچنا جرم ہے، دکاندار سگریٹ نہیں بیچ سکتا، جہاں صرف اور صرف اچھی بات پھیلائی جاتی ہے، جہاں پڑھائی جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں، ایکوریسی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ 100% ہے، ریشو جو ہے. ٹھیک ہے، تعلیم کی جو ریشو ہے 100% ہے. اور گاؤں کہاں کا ہے؟ پاکستان کا. اب یہ وہی پاکستان ہے جس پاکستان میں اتنے پازیٹیو لوگ موجود ہیں. کیا وہاں لوگوں کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ آتا ہوگا نا. لیکن غصے پہ برداشت، صبر کرنا ضروری ہے. اگر ہم غصے پہ صبر کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں، غیرت جو ہے نا، غیرت جو ہے اس کو ہم غصے کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. غیرت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، غیرت انسان کے اندر ہونی چاہیے. اب کس کس چیز پہ غیرت ہونی چاہیے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، کوئی اسلام پر غلط بات کرتا ہے تو جو مسلمان غیرت والا ہوگا وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. حق پر جو ہے نا. اب یہ غیرت نہیں ہے کہ میری بات نہیں مانے گی، یہ غیرت نہیں ہے کہ میری غیرت کو نقصان ہوا ہے کہ میری بات نہیں مانے گی، اس طرح نہیں ہے. غیرت ایک اچھی چیز ہے، ایک اس کی ڈیفینیشن اگر ہم کرتے ہیں تو وہ پازیٹیو ہے. آپ کو غیرت آنی چاہیے، اس میں جذباتی بھی ہونا چاہیے، اس پہ غصہ بھی آنا چاہیے. لیکن جب آپ کو غصہ آ جائے، جیسے ایک واقعہ ہے، جنگ کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے یا کسی صحابی کے حوالے سے ہے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک دشمن کو مارنے لگتے ہیں، قتل کرنے لگتے ہیں، نیچے گرایا ہوا ہوتا ہے، قتل کرنے لگتے ہیں، وہ تھوک کر دیتا ہے، ان کے منہ پہ تھوک دیتا ہے. وہ ایک دم اٹھتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ لڑائی شروع ہوتی ہے، پھر ان کو گراتے ہیں اور پھر قتل کر دیتے ہیں. بعد میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پہلے بھی تو قتل کر سکتے تھے. کہتے ہیں نہیں، اس نے میرے اوپر تھوکا ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، پھر مجھے لگا کہ اگر میں نے ابھی اس کو قتل کیا
تو پھر یہ اسلام کے لیے قتل نہیں ہوگا, یہ میری اپنی ذات کے لیے, اپنے غصے کے لیے قتل ہوگا. جی بالکل, غصہ کرنے سے انسانی ذہن پہ اثر پڑتا ہے. دیکھیں ہارمونز ہے انسان کے دماغ کے اندر نا, کہتے ہیں جی کہ کیمیکلز ہیں, مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں نا, اس میں خوشی کا کیمیکل بھی ہے اور دکھ کا کیمیکل بھی ہے, اسی طرح جذبات کا کیمیکل بھی ہے, غصے کا کیمیکل بھی ہے. تو جس وقت انسان کو غصہ آتا ہے, انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, انسان کو ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. پھر کوئی بھی چیز جب اپنے ردم سے بڑھ کے چلے گی نا تو اس میں نقصان ہونے کا چانس ہے. اگر آپ نارمل چلتے ہیں تو آپ کو پسینہ نہیں آئے گا, لیکن آپ بھاگیں گے تو آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ ایک کام اپنی طاقت سے زیادہ کرنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس پہ ری ایکشنز آئیں گے. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, تو اس پہ ری ایکشنز آئیں گے. تو اسی طرح انسان کی صحت پر گہرے اثر پڑتے ہیں, انسان کی سوچنے کی صلاحیت پر اثر پڑتے ہیں. انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, جب بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو دل کے مسئلے بھی بنیں گے, وہ والے دل کے مسئلے نہیں, اصل دل کے مسئلے جو ہیں, دل کے مسئلے بنیں گے. پھر اس میں کیا ہے, نقصان ہوگا, تو نقصان ہوگا, بیمار ہو سکتا ہے بندہ, شوگر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں اس میں آئیں. ہاں جی, غصہ انسان کو کھا جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. غصہ جو ہے, جب آپ کو غصہ آئے گا اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی, چہرے کی رنگت آپ کی سرخ ہو جائے گی, صحیح. اور اگر آپ ہر وقت غصے میں رہیں گے تو ظاہر پرابلمس تو ہوں گی. تو یہ ہے کہ غصے سے اجتناب کرنا چاہیے, صحت پہ بہت زیادہ اس کے اثر ہو سکتے ہیں, اس کو قابو ڈالنا چاہیے. جی جی بالکل, یہ آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے وہ اتنا طاقتور ہے یا اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم اس پہ غصہ نہیں نکال سکتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ پر غصہ نکالتے ہیں, پھر اپنے آپ پہ غصہ نکالتے ہیں, اپنے ہاتھ کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں جو خدا نخواستہ خودکشیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی غصے کے عالم میں ہوتی ہیں, وہ بھی اسی عالم میں ہوتی ہیں. تو اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے نا کہ غصے پہ قابو پانا ہے. جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے نا وہ بھی اسی طرح ہیں. دو صورتیں ہوں گی نا, غصے کا فیصلہ نقصان پہ ہوگا تو نقصان کا فیصلہ کیا ہوگا, یا آپ دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے یا آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. جب غصے پہ قابو پانا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. تو اور کسی کا کوشچن ہے تو جلدی سے کر لیں, پھر ہم اختتام کی جانب جائیں کیونکہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. میں نے کچھ پوائنٹس اور لکھے ہوئے ہیں کہ نہیں لکھے ہوئے, ہے کسی کا سوال؟ جی ختم ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, ہم اختتام کی جانب جاتے ہیں جی, کہ عملی طور پہ ہم کیا کیا کریں گے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. شاباش, ایک ایک چیز بتائیں سارے, ایک غصہ آئے گا تو خاموش ہو جائیں گے, وضو کریں گے, جگہ چینج کریں گے, پانی پئیں گے, تسبیح کریں گے, 15 سیکنڈ تک کے لیے بالکل خاموش ہو جائیں گے, کوئی بات نہیں کریں گے. اور جی دل میں گنتی کریں گے, مطلب وہی 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کا جو ہے اس میں دل میں گنتی کریں گے. ہاں جی, ہم تھوڑا تھوڑا بہتر ہو جائیں گے. اور کوئی بات, اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے, مطلب کہ اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا, تھوڑی دیر صبر کر جائے, بعد میں بات کریں گے, ٹھیک ہے, بالکل اچھی بات ہے. اور کچھ, غصے کے وقت کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری باتیں توجہ سے سنی ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. غصے کے وقت ہم یہ کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے, کرنے کی کوشش کریں گے, کوشش ضرور کریں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہتر ہو بھی جائیں گے. اور یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ 3 ٹاپک تھے. پہلا ٹاپک جو تھا وہ غلطی مطلب تسلیم کر لینا اور اس کی اصلاح کرنا, ٹھیک ہے. پھر دوسرا ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ زبان پر قابو پانا, جس پہ مختصر بات کی ہے. اور تیسرا ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ غصہ کیا ہے اور غصے پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہم نے ڈیپلی گفتگو کی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ.